अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब, कुछ दिनों पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहबा के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जनाब पंजाब के अंदर 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 14 रुपये पर यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी या कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत भी किए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की। उन्होंने कहा हमने डॉलर को मुस्तहकम करके रखा हुआ था। लेकिन ये तमाम बातें अपनी जगह पे, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब या सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो ये थी कि एक बड़ा रिलीफ पंजाब की आवाम को दे दिया गया। लेकिन जैसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आने लगा और ये कहा जाने लगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब क्या सिर्फ पंजाब के सियासी रहनुमा हैं या पूरे पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं या फिर एक सूबे के वजीर आजम हैं। तो आज शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम, उन्होंने बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मौजू पर सियासत ना की जाए और दीगर सूबे भी जाहिर सी बात है अपने तरक्कियाती फंड्स में थे, आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। और सिंध का सूबा हो, केपी का हो, बलूचिस्तान का हो, वो चाहे तो वो बिजली की कीमतों में कमी कर सकता है। इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ आज तोशाखाना 2 के नाम से, मतलब वो इसको कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उनके खिलाफ एक नया रेफरेंस दायर करने की बात की जा रही है। वो भी मुख्तलिफ जो वकला हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि जनाब ये जो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी है उनसे कोई बयान लिया जाएगा और उसके बाद मुझे मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर भी ज़रा बात करेंगे क्योंकि फैज़ हमीद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जो ताल्लुकात थे या जो नवाजिशात थी वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं थी। जो हमें सुनने को मिलता था, बताया जाता था, वो तमाम चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं थी। तो क्या फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ सकती हैं और क्यों अपने केसेस के बजाय तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खास इस गिरफ्तारी के हवाले से या मिलिट्री तहवील के हवाले से ज्यादा बात करें? इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सूबाई वजीर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। तैमूर साहब ये बताइएगा, आज वजीर आजम साहब कह रहे हैं सियासत ना करें ना, सियासत क्यों कर रहे हैं, आप भी रिलीफ दे सकते हैं। तो मुराद अली शाह साहब फिर सिंध की आवाम के लिए कब रिलीफ दे रहे हैं सर? देखिए जी, ये पहली बात तो मैं इस रिलीफ को रिलीफ समझता नहीं हूँ। 2 महीने के लिए ये रिलीफ दे रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या हो रहा था। तो रिलीफ इनको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को, अपने भाई को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको कहना चाहिए कि भाई रिलीफ दें को, बलूचिस्तान को, केपी को, पंजाब दें, और बजाय इसके कि कोई 2 महीने का रिलीफ दें, हमें परमानेंट रिलीफ चाहिए। ये जो बिल हैं बिजली के, इसके पीछे खुदकुशियां और झगड़े फसाद घरों में होना शुरू हो गए हैं। पहले लोग ऐसी सोच समझ के फिर चलाते थे, अब तो लोग पंखा भी जो है वो सोच समझ के चलाते हैं। तो इन हालात में मेरे ख्याल से एक रिलीफ पैकेज बहुत जरूरी है और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ ये आगे जाके बहुत ज्यादा केओस क्रिएट होगी और ऑफ कोर्स हम भी इस हुकूमत के सपोर्टर हैं, साथ साथ हम भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। चेयरमैन साहब ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आपको जो है कोई ना कोई इसका रिलीफ निकालना है, कोई ना कोई हल निकालना है, वरना चीजें बहुत खराब फ्यूचर में दिखती नजर आ रही हैं। तो सर ये जो बयान है शहबाज शरीफ साहब का एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये बयान तो खुद सर आपको नहीं लगता कि तफरीक पैदा करने की तरह को लिया जा सकता है कि भाई सिंध की आवाम को सिंध के वजीर आला रिलीफ दें, केपी के आवाम को केपी के वजीर, जब एक पंजाब की वजीर आला के साथ उन्हीं के पार्टी के नवाज शरीफ साहब जब बैठे हुए हैं, जिनकी ये पार्टी है बाकायदा तौर पर, और वो रिलीफ का ऐलान करते हैं, तो ये ऐलान तो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को पूरे पाकिस्तान के लिए करना चाहिए ना? बिल्कुल ऐसी होना चाहिए। हम जब भी कोई अच्छा कदम उठाया है नून लीग की हुकूमत ने, हमने उनको सपोर्ट किया है, पर जब भी उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है या कोई ऐसे फैसले किए जो थे कंट्रोवर्शियल हैं, तो हमने बड़ा ओपनली उनको आके और अपोज किया है। और अभी तक तकरीबन जहाँ जहाँ पे हमने अपोज किया है वहां पर हमारी बात मान के हमारे जो है प्रेसिडेंट जरदारी साहब की सोच विचार से गौर करने के बाद और उससे अलाइन होने के बाद उन्होंने बहुत से फैसले चेंज किए हैं। मैं समझता हूँ कि शायद टाइम आ गया कि एक हल्का फुल्का डोज सदर साहब को फिर से देना पड़ेगा प्राइम साहब को कि वो सारे मुल्क को बराबरी की नजर से देखें। सर एंटीबायोटिक शुरू कर देना ताकि जड़ से ही खत्म हो जाए मामला।
نہیں، میرے خیال سے اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے، وائٹامن سی کے ڈوز سے کام ہو جائے گا. چلیں لیٹس سی. اچھا اتحاد صحیح چل رہا ہے ویسے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتحاد بالکل صحیح ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا نظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، نون لیگ کا نظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ لوگوں کا ماضی ایک دوسرے سے آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہوئے گزرا ہے. یہ جب بھی اتحاد بنائے، چاہے وہ پی ڈی ایم کے آپ اتحادی ہوں یا پی ڈی ایم کا آپ حصہ رہے ہوں پھر الگ ہو کے آپ اتحادی بن گئے ہوں، یہ جو اتحاد تھا یہ شیر و شکر والا نہیں تھا، اختلافات تھے. تو ابھی بھی چل رہے ہیں اختلافات یا نہیں ہے سب صحیح ہے؟ سلمان بھائی، بڑا واضح آپ سے یہ بات کرتا چلوں کہ ہم نے کوئی حکومت اپنی خوشی سے نہیں بنائی ہے، یہ اس ملک کے حالات کو دیکھ کے مجبوری بنائی ہے. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اگر اس ملک کو واپس ٹو دا پاتھ آف اکنامک اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے جانا تھا تو ہمارے پاس یہی ایک راستہ تھا کہ ہم نون لیگ کو حکومت دیتے، ان کو پرائم منسٹرشپ دیتے، وہ اپنی کیبنٹ بناتے اور وہ اچھے فیصلے کر کے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جاتے. کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا بھی رہی ہیں، انفلیشن ضرور کم ہوئی ہے، پر اور بھی بہت سی چیزیں جن میں بہتری ان کو لانی پڑے گی اور صدر زرداری کی ایڈوائس پر ان کو چلنا پڑے گا. اپنی ایڈوائس پہ چلنا میرے خیال سے ان کے بس کی بات نہیں ہے. سر یہ تو سیاسی مشورہ ہو سکتا ہے نا، ورنہ زرداری صاحب نے خود جو 18ویں ترمیم کے تحت صدر کے جتنے اختیارات تھے وہ پارلیمنٹ کو واپس کر دیے تھے. وہ ایک تجویز یا ایک دوستانہ مشورہ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن آپ میں ایز اے پیپلز پارٹی جماعت کی بہاف پر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مطمئن ہے سر اس وقت مرکزی حکومت کی کارکردگی سے؟ بہت سی ایسی چیزیں جو امپروو ہو سکتی ہیں، ان کو امپروو ہونا چاہیے، پر میں آپ کی سلام بھی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ مشورہ دے سکتے ہیں باقی اپنی مرضی پہ چلیں گے. یہ حکومت ہمارے کندھوں پہ کھڑی ہوئی ہے، اس حکومت کا زور ہمارے کندھے اٹھا رہے ہیں، تو ہماری ایڈوائس کو ان کو سیریس لینا پڑے گا اور امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. ہماری ایڈوائس از ناٹ جسٹ ایڈوائس، اٹ شوڈ بی اے فل اینڈ فائنل ورڈکٹ فار دیم. لیکن سر ایسا ہوتا نہیں ہے نا تیمور صاحب، آپ کو یاد ہوگا ابھی عطا تارڑ صاحب نے کچھ عرصے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی بینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور جب میں وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا تو مشورہ نہیں کیا گیا ہوگا یا، اور میں 100% اس گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ان کی حمایت بھی نہیں ہوگی، وہ اس چیز کو ایگری بھی نہیں کریں گے. پھر آپ لوگوں نے ریئیکشن دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے، حالات کے حساب سے ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی یہ پالیسی پہ بات کو بین کیا جائے. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک سیاسی جماعت سے ٹیررسٹ جماعت میں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے مسئلہ ہے، جو پاکستان کے اداروں پہ حملہ کر چکی ہے، جو پاکستان کے انسٹالیشنز پہ حملہ کر چکی ہے، جو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی سازش لا رہی ہے IMF کے لونز کینسل کرانے کی، باہر سے انویسٹمنٹ ساری کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہم یا کم سے کم میں پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتا. تو سر ابھی جو بھی پی ٹی آئی سمجھ آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان پر پابندی ہونی چاہیے جو بھی نظر آ رہی ہے؟ ان کو سدھرنا چاہیے اور سدھرنے کو یہ تیار نہیں ہے. یہ اپنا اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان جو سلوگن ہے وہ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اور کیا کیا جائے. تو سر آپ نے پھر یہ رؤوف حسن صاحب کے بھی پھر وہ آپ نے واٹس ایپ چیٹ جو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پر وہ دیکھی ہوگی آپ نے کہ کرن تھاپڑ کو جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی تھی، میسیجز کیے تھے. انٹرویو دینا تو کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کسی بھی ملک کے چینل کو انٹرویو دے سکتے ہیں، لیکن جس طرح کی گفتگو شنید اس کے اندر کی گئی تو سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد پھر کچھ وجہ بچتی ہے؟ انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں کیا، یہ پارٹی کے بیہاف پہ کیا ہوگا؟ بالکل نہیں، رؤوف صاحب کون ہے، ان کو کون جانتا ہے؟ لوگ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، جس پارٹی کی یہ ریپرزینٹیو ہیں. یہ جو بات کر رہے تھے کوئی ذاتی بات نہیں کر رہے تھے، یہ اپنے پارٹی پالیسی کے حساب سے پاکستان کے خلاف بھڑکا رہے تھے، پاکستان کے اینٹی جو ہے ان سے چیزیں اگلوا رہے تھے، ان سے اور پتہ نہیں کیا کیا کام لیے ہوں گے. وہ تو ابھی تک پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے اوپن نہیں کیا. جو فنڈنگز انڈیا نے دی ہیں پی ٹی آئی کو، اس پہ بھی ایک کیس کھلنا چاہیے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے کتنی فنڈنگز آئیں اور کن انڈیویجول سے وہ فنڈنگز آئیں. یہ ساری چیزیں بھی کھلنی چاہیے، تو آپ کو اور پتہ چلے گا نا زہر بڑا ہے عمران خان کے اندر. تو سر آپ زرداری صاحب کی اگر میں بات کروں، زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں، سیاسی طور پر بھی ذاتی طور پر بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت تو ان کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے آپ ہی لوگوں کی حکومت کے خلاف. یہ جو اتحاد کی باتیں میرے خیال سے آپ سن رہے ہوں گے، اب کوئی بڑا لمبا عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے، پر میرے خیال سے جہاں تک میری سوچ کہتی ہے، جہاں تک میری سیاسی نگاہ جاتی ہے،
یہ باتیں ہی ہوتی رہیں گی, باتوں سے آگے کچھ نہیں ہوگا. یہ اتحاد کی باتیں ضرور ہوں گی, اتحاد آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہیں سر, اتحاد ہوا, اس کی پہلی میٹنگ تو خیر ہو چکی ہے, اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سے آئی جی آئی سے لے کے ابھی تک اتحاد بنتے چلے آئے ہیں, بنتے رہیں گے. ابھی الیکشن سے پہلے بھی آپ ہی کے خلاف اتحاد بن رہا تھا, سندھ کے اندر بن رہا تھا. لیکن سر اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی شمولیت یا ان کی پارٹی کی شمولیت ایک سیریس سائن ہو سکتا ہے سر. یہ بیسکلی تو مولانا صاحب اب رسپیکٹبل آدمی ہے, میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں, پر وہ ہر طرح چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز پوری ہو جائیں, ان کی ڈیمانڈز پوری کی جائیں. ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو سکتی. ان کی ڈیمانڈز جو ہے وہ ان نیچرل ڈیمانڈز ہیں. اگر ان کے پاس سیٹیں ہوتی, اگر ان کو ووٹ ملتا, اگر عوام ان کو چنتی, تو ضرور ان کی خواہشات ہم پوری کر سکتے ہیں. بغیر سیٹوں کی ان کی خواہشات پوری کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. سر ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. حالانکہ ان کی اپنی سیٹیں بھی اس پر کافی زیادہ کمپرومائز ہو سکتی ہیں, وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ. تو سر یہ آپ کو نہیں لگتا اس پر امپلیمنٹ ہونا تو چاہیے تھا؟ پھر اس پہ ایک ترمیم لے کر آ گئے, یہ جو نئی الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کو لے کر آ گئے, تو یہ تو پھر روایت بن جائے گی کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے گا اس پر پارلیمنٹ ایک بل لے کر آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کلیئر ڈیوائڈ ہونا چاہیے. ایک کام ہے جو آپ کے نیشنل اسمبلی کا کام ہے, قانون بنانا, اور بڑی ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے سپریم کورٹ کی. نہ سیاست دانوں کو ان کی ڈومین میں نہیں جانا چاہیے, اور نہ ہی میرے خیال سے سپریم کورٹ کو سیاست دانوں کی ڈومین جانا چاہیے. اگر پیسفلی پراسپیرٹی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے, میں سمجھتا ہوں بھی کوئی بھی ہمارے ادارے یا ہماری کورٹس اگر کولیجن میں آئیں گی آمنے سامنے, اس ملک کا نقصان ہوگا. لہٰذا سب اپنا کام کریں گے تو ایک بہتر. سر 12 جولائی میں مطلب کولیشن والی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ مخصوص نشستیں دے دیجئے. حالانکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کس کے لیے مانگ رہے ہیں, یہ سنی اتحاد کونسل کے لیے مانگ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم سنی اتحاد کونسل کے لیے مانگ رہے ہیں, لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کو دے دی. لیکن سر ایٹ دی اینڈ ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نا, یو ہیو ٹو اوبے دیٹ نا. ہم ہمیشہ اوبے کرتے ہیں فیصلوں کو, پر جس طرح سے انہوں نے فیصلہ دیا, جس طرح سے الیکشن کمیشن نے رائٹنگ میں دیا ہے کہ ایک پارٹی کو سپورٹ کی گئی ہے, ایک پارٹی کو فیور کیا گیا ہے, جو آپ کی میرے ہر کسی کے سامنے ہے. آپ نے مانگی تھی بیٹی, انہوں نے آپ کو بیٹا دے دیا. اس طرح تو نہیں چلتا نا. اس طرح کوشش کرے گی تو ہمیں اور کیا آپشن ملے گی. I'm really sorry, بٹ آپ نے بڑا اچھا لافٹر دیا. چلیں کنٹینیو کریں سر. تو بس دیکھیں, as I said, we need to stay on our domains. کہیں پر بھی ہمیں ایک دوسرے کی ڈومین کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹوں کو بھی پارلیمنٹ کو سیریسلی لینا چاہیے, الیکشن کمیشن کو سیریسلی لینا چاہیے, اور جو ایک نیوٹرلٹی ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی آنریبل سپریم کورٹ سے, وہ ضرور ہونی چاہیے. اچھا سر, واٹ ڈو یو تھنک, میں بھی آپ کے پرسنل کیپیسٹی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, مطلب سپریم ادارہ کون سا ہے پاکستان کا؟ تو پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. ابھی سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے کیس میں ایک آپ کو تاریخ کو صحیح کرنے کا موقع, اور وہ ظاہر سی بات ہے جس طرح سے آپ کہتے ہیں ان کا عدالتی قتل ہوا تھا, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہی وہ ساری چیزوں کو سیٹ کیا. تو آپ کی نظر میں پارلیمنٹ سپریم ہے, سپریم کورٹ سپریم ہے ادارہ؟ دیکھیے, پارلیمنٹ اپنے کاموں میں سپریم ہے اور فیصلے سنانے میں سپریم کورٹ سپریم ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ دونوں کی ڈومینز نہیں ملا سکتے, آپ دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ دونوں میں مقابلہ نہیں ڈال سکتے. دونوں اداروں کو, سپریم کورٹ کو اور پارلیمنٹ کو, ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے اور اپنے اپنے ڈومین میں رہنا ہے. سر یہ چلے میں ذرا پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. سر یہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد یا ملٹری تحویل کے بعد جتنی بھی باتیں ہیں یہ انہی کے گرد کیوں گھوم رہی ہوں؟ تو کہہ رہے ہیں جناب ان کی گرفتاری سے پاکستان تحریک انصاف کو یا ہماری حکومت کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد پھر ابھی انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ مجھے ان سے بیان دلوا کے, یعنی فیض حمید سے بیان دلوا کے مجھے ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جائے گا. واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ تیمور صاحب آواز آ رہی ہے سر؟ اٹیک کیا ہے جس طرح. جی 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 آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سر. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے, اس ملک کے اداروں کو للکارا ہے, اس ملک کی اکانومی کا پٹھا بٹھا دیا ہے, میرے خیال سے
عمران خان کے ساتھ میں اپنے کیپیسٹی میں کہتا ہوں کہ واحد شخص عمران خان کے لیے مجھے کوئی بھی دکھ تکلیف نہیں ہوتی ہے. جو اس نے زیادتی کی ہے، جس طرح سے اس نے میرے لیڈران کے ساتھ کیا، جس طرح سے اس نے علی فریال کو اریسٹ کرایا، آدھی رات کو جیل ہاسپٹل سے نکال کے لاک اپ کروایا، جس طرح سے زرداری صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی اور تو میرے خیال سے ہی از گیٹنگ دا ٹیسٹ آف ہز اون میڈیسن، اور بڑے صحیح ٹائم پہ ان کو اپنی میڈیسن مل رہی ہے. اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کرے گا، اس ملک کے ساتھ جو دشمنی دکھائے گا، تو اس کے ساتھ تو جو بھی ہوگا میں. اور جہاں تک جنرل فیض کی تو میں تو بڑا حیرت میں آ گیا ہوں کہ آج کل کے انفارچونیٹلی دنوں میں جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ اپوز کرتی ہے. ایگزامپل ہمارے پاس آیا ہے جو سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ یہ غلط ہے اور اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو، جو بھی ہو، ساری چیزیں سامنے آئیں اور عوام کو پتہ چلے کہ کیا کیا زیادتیاں. لیکن سر آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو تیمور صاحب یہ تھی نا کہ جناب وہ انہوں نے جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ مالی بے ضابطگیاں تھیں، پھر انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ریٹائرمنٹ کے بعد. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے واقعی میں جس طرح کی نشاندہی کی جاتی ہے، جو خبریں آپ لوگ تو سر ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کچھ فیصلوں، کچھ نہیں بلکہ زیادہ فیصلوں میں ان کی ڈائریکٹ مشاورت شامل تھی، ایسا ہے؟ میں آپ کو ایک بات کٹ شارٹ میں بتاؤں جی کہ جو you are just seeing 5% of what all he has done. اوکے، تو 95% تو جب آپ کے سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا. وہ 95% آپ کو تو پتا ہے نا، مجھے بس یہ بتائیے. 95% میں سے اچھا، چونکہ آپ ٹریول کر رہے ہیں نا، اس لیے آپ کے تھوڑے سگنلز تھوڑے پرابلم کر رہے ہیں. لیکن خیر سر، تھینک یو سو مچ فار ٹائم. تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام چیزوں پر ذرا ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے. لیکن ایک بریک پر جانے سے پہلے میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا. کراچی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور کل کے وقت یہ واقعہ پیش آیا. کراچی میں کارساز روڈ، ایک ایسا روڈ جو کہ شارع فیصل کو نیشنل اسٹیڈیم سے ملاتا ہے. بڑا بزی روڈ تصور کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بزی روڈ یہاں پر ہوتا ہے، ٹریفک کی روانی کافی زیادہ ہوتی ہے. اور جس ٹائم پر یہ واقعہ ہوا اس وقت ٹریفک کی روانی تو کافی زیادہ ہوتی ہے. اچانک جناب ایک گاڑی آتی ہے، لینڈ کروزر پراڈو، اور ان کو ایک خاتون چلا رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے سے آگے جانے والے بائک پر بیٹھے ایک بزرگ شخص اور ان کی بیٹی کو کچلتے ہوئے وہ آگے بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد 2-3 بائکوں کو اور ٹکر مارتی ہیں، اور اس کے بعد فائنلی وہ ایک گاڑی کو ٹکر مارتی ہیں، اور جو سامنے والی گاڑی ہوتی ہے وہ پلٹ جاتی ہے. خاتون کی گاڑی بھی پلٹ جاتی ہے، خاتون گاڑی سے نکلتی ہیں اور اس کے بعد وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کو جو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کا نام نتاشا ہے اور وہ ایک فیمس جو بزنس گھرانہ ہے اس سے وہ تعلق رکھتی ہیں. اب اس کیس کے اندر کیا اپڈیٹس نکل کر آئی ہیں، کیونکہ آج ان کے وکیل گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ذہنی مریضہ ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ شخص اور ان کی بیٹی جو کہ اس سارے واقعے کے اندر جاں بحق ہو گئے. اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیوں جناب آج ان کو عدالت کے اندر نہیں پیش کیا گیا. اگر وہ واقعی میں ذہنی مریضہ ہیں تو ان کو 4 کروڑ کی گاڑی کس نے روڈ پر چلانے کے لیے دی؟ ان پر